खुशामदीद। आप सुन रहे हैं मीट विद जीन्स विद DM नुमान अली के साथ। आज का वाक़या सारा यूसुफ अरसाल करती हैं कराची से। वो बताती हैं ये तब की बात है जब मैं 9 साल की थी। हमारे कस्बे से 15 किलोमीटर के फासले पे मेरे चचा का कई एकड़ रकबे पर पहला एक पुराना फार्म हाउस था। सारा बताती हैं कि इस फार्म हाउस को मेरे दादा ने अपनी जवानी में इंतहाई सस्ते दामों ख़रीदा था। यूँ लगता था जैसे फार्म का असल मालिक बस इससे जान छुड़ाना चाहता था और इससे नहायत कम ही कीमत पर ही फार्म को बेच दिया। अब इस फार्म को चचा जान ने 2 हिस्सों में तकसीम कर रखा था। बड़े हिस्से में सूरजमुखी और कान की फसल और सब्जियां काश्त की जाती थी, जबकि फार्म के वसत में एक लकड़ी की बाड़ से पार्टीशन करके मवेशी पालने का अहाता भी चचा जान ने बना रखा था। सारा बताती हैं कि हैरत अंगेज़ तौर पर चचा ने फार्म के लिए कोई मुलाजिम नहीं रखा था, बल्कि खुद और अपने 20 साला बेटे अरहम के साथ फार्म पर मसरूफ़ रहते थे और ख़ुद ही सारा काम संभाल रखा था। आबादी से दूर पुरसकून और ख़ामोश जगह थी। सारा बताती हैं कि हम यानी पूरी फैमिली हर दूसरे वीकेंड पे चचा जान के यहाँ जाया करते थे। इनका घर फार्म हाउस के दरवाजे के ऐन बाहर दाईं जानिब को था। हम सब कुछ घंटे चचा जान के यहाँ गुजारते और एक वक्त का खाना वहीं खा के फिर वापस को लौट आते। लेकिन इतने तवील अरसे में हम कभी फार्म हाउस में नहीं दाखिल हुए। ऐसा लगता था जैसे मेरी फैमिली में से किसी को फार्म हाउस विज़िट करने में सिरे से कोई दिलचस्पी ही ना हो। मैंने चंद मर्तबा चचा से फार्म हाउस की सैर करने की ख्वाहिश का इजहार किया, ताहम उन्होंने हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर मुझे साफ मना कर दिया और मुझे हर मर्तबा मायूसी का सामना करना पड़ा। लेकिन सारा बताती हैं कि इस पहर का जिक्र है जब ये वाक़या मेरे साथ पेश आया। हम लोग चचा के घर गए, जिस तरह अक्सर जाया करते थे। उस रोज़ मौसम भी बहुत अच्छा था, तो मुझे फार्म में दाखिल होने का मौका मिल ही गया। ताहम ये मेरी ज़िंदगी की एक भयानक गलती होने वाली थी, जिसका अंदाज़ा मुझे बाद में हुआ। हस्बे मामूल सब खाना खाने के बाद चाय पीते हुए खुश गप्पियों में मशगूल थे। वहाँ क्योंकि मेरा हम उम्र कोई नहीं था, इसलिए अक्सर और बेशतर में बोर ही होती रहती थी। इस दिन भी बोरियत की वजह से मैं चुपके से उठ के बाहर सहन में आ गई। घर के चौबी दरवाजे का एक पट खुला, जिससे चंद फुट के फासले पर फार्म हाउस का मरकज़ी फाटक साफ नज़र आ रहा था। और इस दिन सारा बताती हैं इस दिन इस फाटक पर बाहर से वो भारी ताला नज़र नहीं आ रहा था जो अक्सर और बेशतर वहाँ लगा रहता था। मैंने इधर उधर देखा और किसी को भी अपनी तरफ मुतवज्जा ना पाके खामोशी से घर से बाहर कदम रख दिया। बाहर जाते ही मैं तजस्सुस और एक्साइटमेंट के साथ फार्म हाउस के फाटक की तरफ बढ़ी और फाटक पर पहुंच के दरवाजे को धकेला, लेकिन वो भारी दरवाज़ा अपनी जगह से ना हिला। मैंने दोनों हाथों से पूरा जोर लगाकर इसे अंदर की जानिब धकेलने की कोशिश की और बमुश्किल तमाम दरवाज़ा इतना से खुल पाया कि मैं सुकड़ सिमट कर अंदर दाखिल हो सकूं। चंद लम्हों में मैं फार्म के अंदर थी। जब मैं
فرسٹ ٹائم فارم کے اندر داخل ہوئی تو سارا بتاتی ہیں کہ جو فرسٹ ایکسپریشن تھا وہ اس طرح تھا کہ اندر داخل ہوتے ساتھ ہی میں نے کہا واو، فارم پر سورج مکھی کی لہلہاتی فصل اور زرد پھولوں کا سمندر دیکھ کے بے اختیار میرے منہ سے ستائشی فکریں جاری ہو گئے۔ بھلا اتنی خوبصورت جگہ کوئی چھپا کے رکھتا ہے؟ میں چچا جان سے شکایت کروں گی اور پاپا سے بھی۔ میں نے سورج مکھی کی فصل کو بیچوں بیچ بنی پگڈنڈی پر آگے بڑھتے ہوئے سوچا۔ فارم پر ایک گہری خاموشی تاری تھی جس میں محض وقتاً فوقتاً پرندوں کی چہچہاہٹ ہی سنائی دیتی تھی۔ سورج مکھی کا کھیت ختم ہوتے ہی سبزیوں کی کیاریاں شروع ہو گئی تھیں جو 3 فرلانگ تک پھیلی ہوئی تھیں، اور ان کے پار لکڑی کے تختوں سے بنا ایک احاطہ نظر آ رہا تھا جس میں لکڑی کے ہی بنے 2 چھوٹے اور ایک بڑا ہٹ دور سے ہی پرانے اور بوسیدہ لگ رہے تھے۔ سبزیوں کی کیاریوں کے اندر سے گھومتی پھرتی میں احاطے کے چوبی دروازے پر پہنچ گئی۔ اس پر کوئی کنڈی یا لاک نہیں تھا اور دھکیلنے پر آسانی سے کھل گیا۔ احاطے میں قدم رکھتے ہی مجھے ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ ایسا لگا جیسے مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ میں نے آس پاس چاروں طرف نظریں دوڑائی مگر احاطہ بالکل خالی تھا۔ وہاں انسان تو کیا، کوئی مویشی بھی اس وقت موجود نہ تھا۔ یقیناً سب جانوروں کو اس وقت احاطے کی پشت پہ چلنے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہوگا۔ یہ میری اپنی سوچ تھی۔ سارا بتاتی ہیں کہ سامنے موجود سب سے بڑے ہٹ کا دروازہ کھلا ایک چڑچڑاہٹ کے ساتھ۔ اس کمرے میں جانوروں کے لیے سردیوں میں کھلانے کے لیے بھوسا اکٹھا کیا گیا تھا اور بھوسے کو ایک بہت ہی بڑے ڈھیر کی صورت میں کمرے کے وسط میں رکھ کر اسے ترپالوں سے مکمل ڈھک دیا گیا تھا۔ یہ ڈھیر کافی بلند تھا اور چھت سے تھوڑا ہی نیچے تھا۔ اسی وقت مجھے نہ جانے کیا سوجی کہ میں نے اس ڈھیر پر چڑھنے کا فیصلہ کیا۔ سارا بتاتی ہیں کہ میں یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ میں اس کی چوٹی سے چھت کو چھو سکتی ہوں یا نہیں، اور یوں میں نے ایک طرف سے بھوسے کے ڈھیر پہ چڑھنا شروع کر دیا۔ چوٹی پہ چڑھ کے میں نے چھت کو چھوا ہی تاکہ دائیں جانب سے ابھرنے والی کچھ تیز کریہا آوازوں سے کمرے پر چھائی خاموشی ٹوٹ گئی۔ سارا بتاتی ہیں کہ ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی جانور اپنے ناخنوں سے لکڑی کو کرید رہا ہو۔ میں نے تیزی سے چہرہ گھما کے اس جانب دیکھا تو ایک بھیانک منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ سارا بتاتی ہیں کہ جو کچھ بھی تھا دیوار کے کونے میں سکڑا سمٹا دیوار کی جانب اپنا منہ کی اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو کرید رہا تھا، اور اسی وجہ سے وہ مکروہ آوازیں پیدا ہو رہی تھیں۔ وہ مخلوق زردی مائل خاکی رنگ کی تھی جس کا جسم انسان کی طرح تھا مگر جیسے اس کے وجود میں گوشت کا ایک ریشہ بھی نہ تھا، بلکہ پیلی سی مردہ کھال جیسے ڈھانچے پر ہی لپیٹ دی گئی تھی۔ میں اس خوفناک اور ہیبت ناک چیز کو دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور میں نہایت پریشانی سے اس کی ایک ایک پسلی کو گن سکتی تھی۔ یہ منظر اتنا مکروہ تھا کہ مجھے بے اختیار ابکائی آ گئی۔ اس نے اپنا چہرہ میری طرف موڑا اور سارا بتاتی ہیں کہ خوف سے میرا دل ایسے دھڑکنے لگا جیسے پسلیاں توڑتے ہوئے سینہ پھاڑ کے باہر آ جائے گا۔ اس چیز کی شکل ایسی تھی جیسے کسی انسانی لاش کے چہرے کو ہتھوڑے سے پیٹا گیا ہو۔ میں نے اپنے وجود کے ایک ایک خلیے کی طاقت اپنی ٹانگوں میں مجتمع کی اور جتنی تیزی سے ممکن تھا ڈھیر کے دوسری طرف اترتے ہوئے بیرونی دروازے کی طرف بھاگی جو کہ اس فارم ہاؤس سے باہر کی طرف جاتا ہے۔ مجھے پشت پر کسی کے ہانپنے جیسی آوازیں آئیں جو کہ قریب ہوتی جا رہی تھی۔ لمحہ بہ لمحہ صاف ظاہر تھا کہ وہ جو کوئی بھی تھا میرا پیچھا کر رہا تھا۔ سارا بتاتی ہیں کہ میں نے پوری کوشش صرف کرتے ہوئے اپنے بھاگنے کی رفتار کو مزید بڑھا دیا اور چند لمحوں میں ہی سبزیوں کی کیاریوں کو پار کر کے سورج مکھی کے کھیت کی جانب
دوڑتی چلی گئی اور ان کھیتوں میں داخل ہو گئی۔ مجھے اب بھی اپنی پشت پر ہانپنے اور گررانے کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ میرا رخ فارم ہاؤس کے مرکزی دروازے کی طرف تھا۔ یا خدا، بس پہنچ گئی۔ بھاگتے بھاگتے ایک ہی گردان میری زبان پر تھی، لیکن جیسے ہی میں سورج مکھی کے کھیت سے نکلی، میرا پیر بری طرح سے رپٹا اور میں منہ کے بل زمین پر گری، اور بمشکل 3 سیکنڈ بھی نہیں گزرے تھے کہ وہ جو بھی مخلوق تھی میرے سر پر تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بھیج لی۔ زارا بتاتی ہیں کہ اب غرانے کی آواز کے ساتھ اس مخلوق کی یک ٹھنڈی سانس مجھے گردن کی پشت پر محسوس ہو رہی تھی، اور میرے سامنے مرکزی گیٹ تھا جو کہ بند تھا۔ زارا بتاتی ہیں کہ مجھے اپنی موت کا یقین ہو چکا تھا، تبھی مجھے کسی کتے کے بری طرح سے بھونکنے اور گرانے کی آواز آئی۔ ایسا لگا جیسے کسی چیز نے میرے اوپر سے دوسری جانب چھلانگ لگائی ہو۔ یہ چچا جان کا کتا سکیٹو تھا، جو نہ جانے کس وقت فارم ہاؤس میں آیا تھا، اور اسی نے مجھے اس نامعلوم مخلوق کے شکنجے میں دیکھ کر اس پر چھلانگ لگائی تھی اور اسے رگیدتا ہوا سورج مکھی کے کھیتوں کے اندر جا پڑا تھا۔ کتے کے بری طرح سے غرانے کی آوازوں کے ساتھ فصل ایسے ہل رہی تھی جیسے 2 درندے آپس میں ٹکرا گئے ہوں۔ ایک گرد کا بادل اٹھتا دکھائی دے رہا تھا۔ میں ہمت کر کے اٹھی اور بے تحاشا مرکزی گیٹ کی طرف بھاگی۔ میں گیٹ پر پہنچی تھی کہ گیٹ کھل گیا۔ چچا اور پاپا فارم ہاؤس میں داخل ہوئے، جو شاید مجھے غائب دیکھ کر اور پھر کتے کے گرانے کی آواز سن کر فارم ہاؤس کی طرف بھاگے تھے۔ میں بری طرح سے گھبرائی ہوئی تھی اور مجھ پر سختہ طاری تھا۔ مجھے فوراً واپس چاچو کے گھر پہنچا دیا گیا، جہاں میرے ہوش بحال ہونے میں کافی دیر لگ گئی۔ آج بھی جب میں یہ واقعہ یاد کرتی ہوں اور اپنے چچا اور سب کو اپنے اوپر گزرنے والی اس فارم میں موجود افتاد کے بارے میں بتاتی ہوں، تو سب لوگ حیران ہوتے ہیں کہ وہ کون سی انجان مخلوق تھی جس پر سکیٹو یعنی چچا کے کتے نے حملہ کیا تھا۔ اور جب میں نے اس مخلوق کا حلیہ بیان کیا تو میرے چچا کے تمام جسم کے رونگٹے ڈر و خوف سے کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا کہ آج تک میں نے کبھی کسی ایسی مخلوق کو نہیں دیکھا، اور اس دن کے بعد سے آج کے دن میں کبھی اپنے چچا کے گھر نہ گئی، اور کبھی اگر جاتی بھی تھی تو الامان الحفیظ ان کھیتوں اور فارم ہاؤس کی طرف جانے سے ہی میری روح کانپ جاتی تھی۔ تو یہ وہ واقعہ ہے جو سارہ یوسف نے ارسال کیا۔ جو سننے والے سامعین اپنی رائے کا اظہار کیجیے۔ اگر آپ بھی اپنی یادداشتوں میں کوئی واقعہ رکھتے ہیں تو میرے دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر ضرور ارسال کیجیے اپنا ایکسپیرینس۔ اجازت دیجیے، میٹ وتھ جن سے اللہ حافظ۔